वाह खान कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। क्या ऐसी खबरें एक बहुत बड़े साजिशी जाल में पाकिस्तान को फंसाने की एक कड़ी है? तो इसके लिए जो है, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी बैकग्राउंड पर इसको देख लें। देखिए, हमारी तो बहुत ही छोटी शॉर्ट मेमोरी होती है, और जब याद करना चाहिए हमें कि इस हकीकत पर, इस सच पर कायम होना चाहिए हर एक को कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने कतर के अंदर जब तालिबान को इक़्तिदार दिया था अफ़गानिस्तान का, तो साथ में अपना मंशूर, अपना एजेंडा भी उनको सौंप दिया था कि अब आपने इक़्तिदार में आके ये काम करने हैं। उसी के आपको पैसे मिलेंगे, उसी का आपको गारंटी है कि जब तक आप इस पर अमल करते रहेंगे आपकी हुकूमत भी कायम रहेगी। ना नॉर्दर्न अलाइन आपको तंग करेगा, ना ही कोई दूसरी फोर्स आपको तंग करेगी। तो इक़्तिदार आपका, पैसे भी आपके, बशर्त के काम वही जो इस एजेंडे में है। तो ज़ाहरी बात है, ये तो अब कोई किसी के जहन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि गुज़श्ता 70-80 साल से जितने भी सो कॉल्ड इस्लामिस्ट मूवमेंट रही हैं, खा मुख्तलिफ नाम हों, दाइश या तालिबान या लश्कर जंगवी या दूसरे भी, अखवानुल मुस्लिमीन वगैरह, ये तो नविश्ता दीवार है, साफ साफ सामने है कि इनका हर अमल जो है वो साम्राज्यी ज़ायनिस्ट ताकतों के फेवर में होता है। ज़ुबानी तौर पर ये जिहाद का, इस्लाम का, कुफर और मालूम नहीं क्या क्या नारे लगाते रहते हैं, लेकिन और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी और काफरों के ख़िलाफ़ भी, लेकिन हैं ये उनके इत्तेहादी। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सर्विसेज अमरीकी साम्राज्य की किसी ने की हैं इस्लामी ख़ित्ते में, तो यही फोर्सेस हैं, और ये हर मुल्क में हैं। अफ़गानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और अरब कंट्रीज़ में भी। इसके बावजूद भी अगर हम ये समझें कि ये जो नारे लगा रहे हैं ये इस्लामिस्ट हैं, तो हम इस्लाम से वफा नहीं कर रहे बस। तो बहरहाल ये भी, क्योंकि तालिबान जो हैं ये बाकायदा एक मंसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान में ख़बरों में फैलाया जा रहा है कि कॉरिडोर पर कब्ज़ा हो गया, कॉरिडोर पर ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी दुनिया का फोकस जो है वो वाह खान की तरफ लाना है, और इसी को जवाब बना के ज़ायनिस्ट फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस कोई बड़ा इकदाम भी कर सकती हैं। और शायद ये ही मंसूबाबंदी है कि एक तरफ, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के ये माहिर होते हैं, जैसे इन्होंने 80 की दहाई के फौरी बाद जो है अरब अफ़गान ब्रदरहुड का एक जो कॉन्सेप्ट बनाया, और उसके बाद उनको यूरोप में लाकर आबाद किया, और उनके बहुत ही अग्रेसिव किस्म के बयानात यूरोपियन मीडिया में दिन रात, ये 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ, आते थे कि यहाँ कोई अबू मिस्री आ गया, कोई अबू लिबी आ गया, ये डेनमार्क में रहे हैं, और जनाब पूरी फैसिलिटीज़ इनको मिली हुई है, यहाँ इनके कारोबार भी हैं, इन्होंने 4-4 शादियाँ भी करके रखी हुई हैं,
اور ان کو بڑے بڑے ہال اور بلڈنگز بھی دی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے اپنی مساجد قائم کی ہوئی ہیں، جہاں آ کر یہ جناب ہم نے جہاد کیا، ہم نے روس کو مار دیا، ہم نے اب باری امریکہ کی ہے، اب باری یہ کافروں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، اور پوری طریقے سے جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں ان کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا تھا یا کیا جاتا ہے ابھی بھی ان کی اسٹیٹسمنٹ کو. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مکمل سازش کا حصہ. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ نہ سمجھیں تو یہ ہماری بیوقوفی ہے. تو یہی ایک چیز جو ہے جب طالبان، دیکھیے ایک تو وہ ان کا تعلق خوارج طرز کے امریکی ساختہ یہودی ساختہ نیٹ ورک سے ہے، اور دوسرا ان کی جو ایک سوچ ہے شاونسٹ سوچ، کہ جو اپنے قوم کی اور اپنی برادری کے لیے جو ہے وہ مطلب اس کی ڈومینیشن کے لیے یہ ہمیشہ سے یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ اسلامسٹ کم ہیں اور نیشنلسٹ زیادہ ہیں، اگرچہ اسلامسٹ تو ہیں ہی نہیں کیونکہ خوارج ہیں، لیکن جو ماسک لگاتے ہیں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی نظر کیا ہے. اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ایک مخصوص قوم کی ڈومینیشن کے لیے یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک تو وہ اس نسلی گروپ کا، کیونکہ دوسروں کو خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں سے اور پاکستان کے کنٹری سے شروع سے ہی نفرت رہی ہے، تو لہٰذا ایک ٹکٹ میں دو مزے، کہ اس ایجنڈے کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے بہت ساری گارنٹیوں کے ساتھ خطے کی ایک بڑی عسکری طاقت کو وہ کچھ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بہت اسٹرانگ لوبی ہے جو وقت آنے کے اوپر ہماری طرف سے پاکستان کو دباؤ میں لائے گی. یہی ان کا ایگریمنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں یہ واہ خان کا نام لیا اور اس کے بعد جناب ایک ایشو کو جو ہے وہ منظر عام پر لے آئے. اب واہ خان کوریڈور ایک ایسا ایشو ہے کہ جہاں پر امریکہ بھی کہے گا کہ جی نہیں، یہاں پر تو ٹیررسٹ آ جائیں گے، لہذا ہمیں اپنے بیسز یہاں بننے ہیں. وہ جناب انڈیا کے ساتھ تو آلریڈی وہ جو پلان کے مطابق کہ جی جموں سے اور کشمیر سے راستہ نکال کے کسی طرح سے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ زمینی لنک واہ خان کی طرف سے کر دیا جائے. تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ ہمیں واہ خان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اس ایشو کو جب ملا عمر کے بیٹے نے آ کے کہا کہ یہ ہمارا سر ہے اور ہم پاکستان کی وداؤٹ نیمنگ پاکستان، کہ ہم یہاں کسی کی پریزنس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور جو بھی اس نے جو حد، یہ آج سے غالباً 2.5 سال پہلے کی بات ہے یا 2 سال پہلے کی، کہ ایک دم افغان میڈیا میں اور ہندوستان کے میڈیا میں واہ خان پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا، اور 2 سال کے بعد آج پاکستان کے میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واہ خان جو ہے وہ ایک مشکل جغرافیائی پوزیشن ہے اس کی، اور اس کا اگرچہ بہت زیادہ فائدہ لیا جا سکتا تھا یا لیا جا سکتا ہے، پاکستان، چائنا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا، تاجکستان وغیرہ، یہاں کوئی اس کو ایک بزنس ہب بنایا جا سکتا تھا یا ہے. لیکن جب وہاں افغانستان کا کنٹرول ہے
تو وہ پاکستان کو کوئی فیور نہیں یہاں سے دیں گے. تو دوسرا وہاں بیسز، کیونکہ یہ بڑی مشکل جغرافیائی کنڈیشنز ہیں یہاں کی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ طالبان کو جو حکومت دی گئی ہے اس میں ایک تو پاکستان کو تنگ کرنا ہے کہ ان کا آخری ہدف پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں، اور یہ طالبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں جو چند ماہ پہلے یا 1-2 ماہ پہلے سیریا میں ہو گیا تھا. تو سیریا میں بھی یہ جو فورسز تھیں ان کا کیا کام تھا؟ ان کا یہی کام تھا کہ انہوں نے جہاں جہاں جب 2011 کی وہاں پر سو کولڈ عرب سپرنگ کے نام پر ایک تحریک چلی تھی، اور بعد میں اس میں اگرچہ یہ ایجنڈے کے مطابق ہی تھا کہ پہلے وہ مظاہرے ہوں گے، پھر یہی لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو، وہ عام شہریوں کو ماریں گے خوارج، اور الزام لگا دیا جائے گا اسد پر، اور پھر کیمیکل ویپن جو ہیں وہ یہ داعش والے اور النصرہ والے سیرین پر مارتے رہے، اور نام لگا دیا کہ یہ وہ اسد کر رہا ہے. تو بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ یہ کس کا کام تھا. لیکن بہرحال یہ کھلی جارحیت جب کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس میں ندامت، اور اگر وہ ایکسپوز بھی ہو جائیں تو وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ نے کھلی جارحیت کی کس کے نام کے اوپر؟ جھوٹ کے اوپر. جھوٹ آج خود معلوم ہو گیا کہ بھئی وہ عراق میں تو ایسا نہیں تھا جو انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ ندامت کا انہوں نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا کیونکہ وہ طاقت میں ہے. تو یہی سلسلہ جو ہے اب ہم پاکستان کے اوپر طالبان کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اور طالبان اگر خدا نخواستہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہسٹری آف اسلام میں یہی لکھا جائے گا کہ واحد اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی اثاثے تھے، ان ایٹمی اثاثوں کو خطرے میں یا ختم کرنے کے لیے افغانستان کی قوم نے یہودیوں کا ساتھ دیا. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. تو بہرحال میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ افغانوں کے اندر اتنی نفرت ضرور ہے کہ وہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اس منصوبے کے اوپر کام کرنے میں فخر محسوس کریں گے کہ ہم پاکستان کو اس کے ایٹمی اثاثوں سے مرحوم کرنے میں کوئی عمل کر سکیں. They are always there. They are always willing to damage Pakistan's interest اور پاکستان کے لوگوں کے. تو وہ ہم لوگ نہیں سمجھتے تو اور بات ہے. کوئی بھی تعویل کرے، کوئی یہ کہے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، وہ ایسے ہیں، وہ فلانے ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ لوگ پاکستان اور افغانستان کی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں. تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیے بڑے آج کل وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں جی یہ غلط ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اب ان کو کیا معلوم کہ یار پاکستان یعنی چھوٹی سی بات ہے، پاکستان نے 1953 میں جو ہے عید کے وقت افغان باؤنڈری جو کیا فوجی تھے ان کو کوئی مٹھائی وغیرہ دی، یا جو بھی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. کچھ دنوں بعد انہوں نے اسپن بولدک میں پاکستانیوں کو کہا ہم آئیں جی آپ کو ٹی پارٹی دیتے ہیں. جب یہ 35 کے قریب پاکستانی فوجی وہاں گئے، انہوں نے اغوا کر لیا، یرغمال بنا لیا. اب یہ کیا نام ہے اس کا، طاہر خان کو اس چیز کا پتہ ہے یا کیا
دوسرے فدا وغیرہ جو بڑا اسپوک مین بنتے ہیں، باتیں وہ جتنی بھی کرتی ہیں، اینڈ آف دا ڈے وہ افغان کے جو بیانیہ ہے براہ راست اس کی بھی سپورٹ کر دیتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہو چکا ہوا ہے اور کیا کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں. چلیں کرنے جا رہے ہیں وہ تو مستقبل کی بات ہے، لیکن اگین جو ماضی میں، اگر میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن مثال یعنی دیکھیے جی، یہ کہتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں اگر پاکستان جو ہے وہ بھی تاجکستان ڈے اسلام آباد میں منانا شروع کر دے اور چند تاجکوں کو، ہزارہ کو وہاں مہمان لگا کے اور وہاں تقریریں کروا کر، جیسے پشتونستان کا ہے، وہ تو میں نے دیکھی بھی ہوئی ہے 2-3 بار میرے سامنے، جو کیا ہوٹل کابل کے سامنے ہوتی تھی بہرحال، اور کیا کیا بیشنگ ہوتی تھی، کیا کیا نسل پرستانہ ریمارکس دیے جاتے تھے، جس میں یہ کیا نام ہے، افراسیاب خٹک جیسا خائن اور جھوٹا مکار، ادھر ہر روز پشاور میں، مردان میں کھاد کے دھماکوں سے لوگ مر رہے ہیں، اور یہ جناب ادھر افغانستان میں بیٹھا جو ہے قوم پرستی کی اور پٹھانوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے. اس طرح کے اور بہت سارے کریکٹر ہیں، اب نام کیا لوں، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان سب کو نظر انداز کر کے اگر ہم صرف ایک مخصوص بیانیہ دیں گے تو اس کا نتیجہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پشتون قوم کو ہی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جناب عالی اگر پشتونستان بن گیا یا لوئی افغانستان بن گیا تو یہ لوئی نہیں رہے گا، پھر دوسری فورسز جو آلریڈی افغانستان کے وہ علیحدگی پسندانہ، پھر وہ رکتی تو نہیں ہے نا، وہ پھر چلتی ہے. تو اس لیے طالبان کی اور نیشنلسٹ پشتونوں کی جو موومنٹ ہے وہ افغانستان کو ہی چھوٹا بنانے کی ایک ریزن ہے. خیر، تو واہ خان کی بات ہو رہی ہے تو جناب عالی پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں سامراجی، ان کو واہ خان پہ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی خبر چاہیے جس سے وہ وہاں اپنی پریزنس کر سکیں یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کر سکیں جو کہ سیکیورٹی کے نام پر ہو. اور وہاں جناب مثال کے طور پر ابھی پچھلے مہینے ہی افغانستان کی انٹیلیجنس کا وفد جو ہے وہ وہاں گیا، کیا بولتے ہیں، چائنا میں گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اوگرز کو جو شدت پسند اسلامی گروپ ہے پاکستان جو ہے واہ خان کے راستے وہاں لا رہا ہے اور اس کو وہ سبوتاج کروانے کے. یہ دیکھیں، جب امریکن وہاں تھے تو ہر ایک چیز کا امریکن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جی یہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہر چیز یعنی فوکس ان کا پاکستان کی طرف ہوتا تھا کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے، گولی بھی چل رہی ہے تو پاکستان کی وجہ سے، اور یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور اس کو جو ہے ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے. تو بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تاثر دنیا میں پھیلا دیا جانا کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے واخان کوریڈور پر قبضہ کر لیا ہے. نیچرلی یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کو انوالو کرنے کا ایک جو ہے وہ ایک بہانہ ہے. تو کسی کی سرزمین پر قبضہ کر لینا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی. آج جدید زمانے میں سیٹلائٹ ہیں، معلوم نہیں کیا کچھ ہیں، کوئی ایسا پروف ہرگز نہیں آیا، لیکن طالبان جو ہیں وہ یہی تاثر پیش کر رہے ہیں جو ان کے ایجنڈے پر ہے
کہ یہاں چائنا یا وداؤٹ نیمنگ چائنا اگر پاکستان وہاں پر قبضہ کرتا ہے یا اپنی فوج بھیجتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چائنا کی مرضی اور انڈرسٹینڈنگ سے ہی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ چائنا کا نام تو نہیں لیں گے البتہ پاکستان کا، تو اس میں زمینی حقیقت آج معلوم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی جو یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، تو امریکن تو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ امریکن جو ایکسپرٹ ہیں وہ 20 سال تک وہاں جو رہے ہیں تو انہوں نے واہ خان کا بھی چھپا چھپا دیکھا ہوا ہے، ہر ایک چیز ہے، اور یہاں پر بہت بڑا سرمایہ جو ہے طالبان کو اس مقصد کے لیے دیا گیا ہوا ہے کہ وہ واہ خان کے اوپر کم از کم 10 سے 12 جو ہیں بیسز تیار کریں، جن میں 4 یا 5 وہ تیار کر چکے ہوئے ہیں، جہاں مختلف عسکری یا فوجی نوعیت کے جو ہے انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں، اور جن میں کوئی مختلف انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے نیٹ ورک جو ہیں ان کے لوگوں کو بھی وہاں لا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ چیز میں نے اپنے شاید 2-3 سال پہلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ملا عمر کا بیٹا جو ہے وہ سارا اس کا ارینج کر رہا ہے ود دا ہیلپ آف انڈین انجینئرز، وہاں بنکر وغیرہ بنانے کا، تو جس میں واہ خان بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کنڈیشن کیا ہے، خاص طور پہ ان مہینوں میں، ایک تو وہ 4-5 ہزار میٹر کی بلندی کے اوپر ہے جہاں ڈیفینیٹلی آکسیجن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ پاکستان کے آرمی جو ہے سیاچین اور ہندوستان کی بھی وہ اس قسم کی کلائمیٹ میں وہ سیاچین میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو اس سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور زیادہ ہائٹ پر ہے واہ خان کی، لیکن اگین دس از ویری ویری ایکسپینسو، ان کا ایک سوٹ جو ہے وہ بھی شاید کتنے لاکھ روپوں کا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے واہ خان پر قبضہ کر لیا تو اس کا کوئی دستاویزی، کوئی ڈاکومنٹری، کوئی پروف بھی سامنے آتا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زائنسٹ پروپیگنڈے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ بھی پاکستان نے یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی آرمی وہاں آئے گی تو ہندوستان بھی وہ بائی ایئر تھرو کابل سے پنجشیر اور پنجشیر سے آگے آ جائیں گے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس علاقے میں طالبان کا کنٹرول ہوا ہے، جیسے کہ ہسٹری میں کبھی بھی ان علاقوں پہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہوا، لیکن کیونکہ کنٹرول بھی کیسے ہوا ہے، امریکنز نے یہاں جتنے بھی وار لارڈ تھے، جو بھی نامی گرامی لوگ تھے، ان کو پیسے ویسے دے دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی تسلی رکھو، اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں یا طالبان جو کرنا چاہتے ہیں اس کو، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو فورسز تھیں افغانستان کی اینٹی طالبان، انہوں نے رزسٹ نہیں کیا، تو یہ ایک معاہدے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے، تو یہ چیز کو ہم سمجھے بغیر جو ہے نہیں ایسے کر سکتے۔ پھر یہاں جو امریکنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی وہ خود تو نہیں، لیکن اگر چائنا کو کرنے کے لیے دباؤ میں رکھنے کے لیے اگر کوئی شدت پسندوں کو یہاں پر بیس بنا کر، کیونکہ یہ مشکل ٹرین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سرنگیں بن جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ مطلب مشکل تر ہو جاتا ہے ایون کسی بڑی ہائپر ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھنے والی ملک کے لیے بھی کہ ایسے ٹف کنڈیشن کے اندر
جہاں ٹنلز بنی ہوں، جہاں بہت بڑے پہاڑ ہوں، موسم ایکسٹریم کا ہو، تو ان کے لیے بھی کوئی آپریشن کرنا ایسے علاقوں پہ آسان نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب طالبان وہاں روڈ بلڈ کر رہے تھے تو چائنیز نے ان کو اپنے بارڈر سے آنے تک کا منع کر دیا کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ یہ براہ راست آپ ہمارے بارڈر کے ساتھ، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے، ظاہر ہے کہ ان کے بھی اپنے وسائل ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. تجارت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ تو کوئی اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے افغانستان کے. چائنا اس کو یہ رسک لے لے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے ہمیں بینیفٹ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور اگر پاکستان کی فوج واہ خان کوریڈور کے ارد گرد جمع بھی ہے تو اس کا ایک یہی اسیس کیا جا سکتا ہے کہ واہ خان میں کوئی جو آلریڈی طالبان نے وہاں ڈیولپ بھی کیے ہوئے ہیں کچھ ایسے اڈے جہاں پر کہ وہ ٹیررسٹوں کو لا کے تو بسایا ہوا ہے. تو چائنا اور پاکستان کے کوپریشن سے ہو سکتا ہے کہ ان بینکرز وغیرہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے ان پر حملے وغیرہ کرنے کا کوئی امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست وہاں قبضہ کرنا یہ زیادہ پروپوگنڈے کا حصہ ہے. اس میں ہندوستان کو اس بہانے انوالو فل فلیج کرنے کا. امریکہ کو ممکن ہے کہ جب یہ ٹرمپ آئے تو یہ واہ خان کے ایشو کو ایک بیس بنا کر تو یہاں کوئی اگریسو پریزنس امریکنز کی جو ہے وہ آ جائے. کیونکہ بالکل اگر امن بھی ہوگا تو افغانستان کی کوئی بھی حکومت جو ہوگی، خاص طور پہ پشتون ڈومینیٹڈ، وہ کبھی بھی راہ داری نہیں دیں گے پاکستان کو، خواہ وہ کرزئی کی حکومت ہو یا طالبان کی ہو یا کمیونسٹوں کی ہو، یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. کیونکہ یہ جس میں پاکستان کا مفاد ہوگا، خواہ ان کا بھی اپنا مفاد ہوگا، لیکن وہ اس کے اوپر آ کے ایگری نہیں کریں گے. تو اس کو یہ کہتے ہیں ات خدا دا ویر. تو بہرحال یہ قبل از وقت باتیں ہیں کہ جی وہ واہ خان کوریڈور پر قبضہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اگر حقیقت میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہوتی تو یقیناً اور یقیناً جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ضرور اور ضرور اس کے اوپر اپنا کوئی بیانیہ جاری کرتے. لیکن یہ طالبان جو ہیں وہ اسی کوشش میں ہیں کہ واہ خان کے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ امریکہ یا دوسری نیٹو وغیرہ فورسز جو ہیں وہ فوکس کریں اس کے اوپر. تو بہرحال جی یہ زمینی حقیقت یہی ہے جس کو ہم سمجھیں تو بہتر ہے کہ اسرائیل اور بھارت کی نسبت افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کو ہر لحاظ سے دفاعی طور پہ کمزور کر کے، حتیٰ کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو ختم کروانے میں ہر قسم کا رول ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. تو یہ طالبان کی حکومت بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. کبھی وہ واہ خان کوریڈور کو ایشو بنا رہے ہیں، کبھی وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش پاکستان کے اندر ہے، کبھی وہ چائنا کو جا کے مخبری کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے اتنے اسلامی ٹیررسٹوں کو واہ خان کے راستے چائنا بھیج رہے ہیں. حالانکہ وہ اپنی پوری کوشش میں، یہ تاریخی فیکٹ ہیں، جب رشین بھی تھے تو کمیونسٹ پارٹی آف افغانستان پورا فوکس یہی کر رہی تھی کہ رشین کسی طریقے سے پاکستان پر حملہ کرے. امریکن
20 سال وہاں رہے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ امریکہ جو ہے کسی طریقے سے، اب طالبان آئے ہوئے ہیں اور وہ یقیناً اسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کے اوپر ماضی کی تمام افغان حکومتیں کام کرتی آئی ہیں۔ امریکنز کو یا ویسٹرن نے اب ریئلائز کیا ہے کہ ہندوستان کی بجائے افغانستان آئیڈیل ہے ایک اینٹی پاکستان محاذ قائم کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں کے عوام اور حکومتیں مکمل طور پہ پاکستان کو نابود کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقوں سے جو ہے یہ ہر حربہ استعمال کریں گے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے حکمران وہ مادر چوت بھی تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال ہم نے اس ملک کو، پاکستان کو بچانا ہے تاکہ مستقبل میں جو بہت بڑے پلان ہیں دجالی قوتوں کے، ان کو جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں کے مسلمان ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان ہی ہیں جو کوئی طاقت بن سکتے ہیں، جو ہیں بھی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب بھی جیسے ہی وہ امریکن وہاں گئے تھے اسلحہ چھوڑ کے، میں نے کہا تھا یہ سارا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، ہو رہا یہ جان بوجھ کے وہ چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی بچوں والی بات نہیں ہے کہ اتنا زیادہ اسلحہ جو ہے۔ اور یہ جو ان کو قیدی ویدی پکڑ کے کہتے تھے جی ہم وہاں لے گئے ہیں کیا کیوبا میں، یہ ساری ٹریننگ جاسوسی کی اور اس قسم کے ویپن چلانے کی ان کو دی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ کیا یعنی آپ امیجن کریں کہ وہ اتنا بڑا تھریٹ تھے، کیا نام ہے، اگر طالبان تو جب بھی چاہتے امریکن ان کو ڈرون کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قادیانیوں مادر چودوں نے یہ سمجھا بھی نہیں ہے کہ امریکن کیوں نہیں ان کو، وہ کیا کہتے ہیں، کوئٹہ شورا یا جو بھی شورا، دلہ شورا جتنے بھی تھے، تو وہ آسانی سے وہاں پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کی لیڈرشپ کو ختم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان، وداؤٹ کوآپریشن آف پاکستان اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ لیکن ہمارے یہاں پر نہیں جی طالبان ہمارے بچے ہیں، حالانکہ وہ ایک جو چھتری ہے حفاظتی امریکن کی، اس کے اندر رہے ہیں، اور اب ان کو انہوں نے لا کے چھوڑ دیا پاکستان کے اوپر۔ تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس پاکستان کے سروائیول کا ہے۔ میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ جناب عالی یہ ٹول استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے، اور آج دیکھ لیں 2 دن پہلے انہوں نے کوئی بنوں سے کوئی کہتے ہیں جی وہ انجینئر ہیں کیا ہیں ایٹمی، وہ یورینیم وغیرہ کے، ان کو اٹھا کے لے گیا۔ اس کو اب اتنا وہ ہائی لائٹ کریں گے اس معاملے کو، اس قسم کے اور بھی واقعات ہوں گے، پھر کہا جائے گا لو جی پاکستان تو ایسا ملک ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس ایٹمی، یہ تو طالبان ایٹم لے لیں گے، حالانکہ طالبان خود ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اب چیزیں اتنی کلیئر ہو گئی، اگر کوئی نہیں مانتا کوئی نہیں، بلکہ مجھے حیرت ہے کہ ساری چیزیں سامنے دیکھنے کے باوجود لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، تو کب سمجھیں گے؟ پاکستان اور افغانستان کے مسئلے کا حل بات چیت سے بھی معاملہ طے نہیں ہوئے، اور جنگیں بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ تو یہی ہے کہ دو برادر ہمسایہ ملک حقیقت پسندی سے کام لیں۔ افغانوں کو چاہیے کہ وہ 80 سال کی ایک زمینی حقیقت کے پاکستان بن چکا ہوا ہے، چلو بادل ناخواستہ اس کو تسلیم کر لو یار۔ تو اگر آپ پاکستان کو تسلیم کر لیں گے اس کی پوری حدود کے ساتھ، تو پھر یہ پیس کی طرف
دوستی کی طرف پہلا سٹیپ ہوگا. اور اگرچہ اس پروپوگنڈے میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کو اپنی 5واں صوبہ بنانا چاہتا ہے، لیکن چلیں اگر کسی کے سوچ میں یہ بھی ہے تو وہ بھی اس کو نکال دے پاکستانی، کہ وہ ہندوستان کا 6، 7، 8واں تو بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پاکستان کا نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کوئی اول تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. ہاں فرینڈلی گورنمنٹ ہو وہاں پر، یہ ہر ملک چاہے گا. ایران بھی چاہے گا، رشیا بھی چاہے گا، چائنا بھی چاہے گا، پاکستان بھی چاہے گا. اوکے، لیکن کوئی ایسی حکومت جو جس کے ساتھ پاکستان، ایسا ملک جس کے ساتھ پاکستان کی 3، 4 جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کو خاص قریب کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ پورا نیٹ ورک اور یہ سارا کچھ تھے وہاں پورے انڈین ایجنسیز کے، جو ظاہر شاہ کے وقت سے لے کر کمیونسٹوں کے وقت تک اور طالبان کے وقت تک وہاں رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال تالی دونوں ہاتھوں سے ہی لگتی ہے، اور یہ چیز جو ہے کیسے امن آ سکتا ہے، کیسے دوستی ہو سکتی ہے کہ حقائق کو ہم قبول کر لیں. پاکستان کے اندر پشتون قوم جو ہے وہ اپنی کیا بولتے ہیں اسمبلی رکھتی ہیں، پارٹیز رکھتی ہیں، ان کے منشور ہیں. انہوں نے وفاق کسی، وہ پاکستان کے وفاق میں کسی بندوق کے سائے میں تو نہیں ہے نا. پاکستان آرمی میں بھی پشتونوں کی بہت بڑی ایک کیا کہتے ہیں پریزنس ہے. اور یہ پٹھانوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ پشتونستان بنانا چاہتے ہیں، وہ لوئی افغانستان بنانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے وفاق میں رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، ظاہر شاہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ داؤد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ترکی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے. تو لیٹ them ڈیسائیڈ کیا ہو سکتا ہے. ایک بار پھر ریفرینڈم کروا لو یونائٹڈ نیشن کے، اور پھر اگر جو میجورٹی آف پشتون پاکستان کا وفاق کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تو وہ زبردستی تو ہوتی نہیں ہے کسی قوم کے ساتھ. ہاں وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. وہ افغانوں کی نسبت پاکستان کے پشتون زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ سیاسی فہم رکھتے ہیں، اور وہ پشتون ویلیوز کے زیادہ کاربند ہیں بنسبت دوسروں کے. تو وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ قندھار اور کابل میں بیٹھ کے پرووک کرتے رہو گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے بھی بہت سارے ویک پوائنٹس ہیں. تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں. ہزارہ کی تو یعنی نسل کشی کی ہوئی ہے یار آپ لوگوں نے. وہ تو کیونکہ سینٹرل افغانستان کے اندر آباد ہیں، اگر بارڈر ایریا میں کہیں آباد ہوتے تو کب کے انہوں نے آپ کے افغانستان سے باہر ہو جانا تھا. لیکن بہرحال جو بیج بوؤ گے وہی اس کا اثر نکلے گا. آپ اگر بلوچوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے بلوچوں کو تو آزاد کرو نمروز میں، اور ان کی کنڈیشن کبھی دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ ورس کنڈیشن میں ہے. پاکستان کے بلوچ تو بہت بہتر پوزیشن میں ہے کمپیئر ٹو نمروز اور کیا ادھر کے ہلمند کے بلوچوں کو. 5th گریڈ سٹیزن نہیں سمجھتے. کوئی بلوچ آپ کا کوئی صدر نہیں بنا، کوئی یہ نہیں ہوا، اور اتنی پاورٹی ہے وہاں کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لوگوں کو کیا پتہ. تو ٹھیک ہے پھر گریٹر بلوچستان بناؤ، ایران کا بھی حصہ لو بیچ میں. تو اس لیے یہ گریٹر بلوچستان کو تو مانتے نہیں ہیں، پشتونستان میں اس کو شامل کرتے ہیں نقشے میں. تو یہ ہے کہ
زمینی حقائق کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے تب تک ہم جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس بھی نہیں کر سکتے. تو یہی ہے کہ وہ جان جائیں کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور پاکستان بھی جو ہے کوئی چیز امپوز نہ کرے. کچھ لوگ تھے ایسے جو حرامزادوں نے غلط پالیسی یہ کہ جی اب کیونکہ وہ یہ خوش فہمی میں تھے کہ سوویٹس کے خلاف ہم نے ان کی بڑی فیور کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اب یہ ہمارے تابع ہوں گے. وہ کبھی کسی کے تابع نہیں ہوتے بابا. میں نے بتایا نا کہ وہ ترکوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا ان کے لیے. تو یہ جن کی جو چیزوں کو نہیں جانتے، تاریخ کو نہیں جانتے، وہ تو اس قسم کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ اب وہ ہم نے رشیا کے خلاف ان کی مدد کی، اب ہمارے تابع دار ہوں گے. اگر کوئی ہسٹری جانتا تو وہ یقیناً اس سوچ پر نہ آتا. اگر جن چند ایک اقلیت کی یہ سوچ بھی تھی تو غلط سوچ تھی. پیپل لائک نصیر اللہ بابر اور یہ اور وہ. تو افغانستان کے ساتھ ڈیل کون کرتا تھا؟ پاکستان کی پشتون اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہی سارے زیادہ تر افغان معاملات کو ڈیل کرتے تھے اور گالیاں کسی اور کو پڑ رہی ہیں وچ از ناٹ فیئر. پٹھانوں کا دوسرا گھر ہے، پٹھان ہمارے بھائی ہیں اور پنجاب ہمیشہ سے ان کا دوسرا گھر رہا ہے. پنجاب کے اندر ان کے بہت بڑے فیوڈلز جو ہیں پنجاب کے وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، لیکن نیٹیو نے ان کو قبول کیا ہوا ہے، بھائی سمجھتے ہیں. درانی ہیں، لودھی ہیں، شیرانی ہیں، یو نیم اٹ، ابدالی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے جو مطلب آ کے پشتون نسل صدیوں سے وہاں آباد ہیں. ظاہر ہے اگر ڈسکریمنیشن ہوتی تو وہ ایسا مسئلہ نہ ہوتا. تو اس فراخ دل دھرتی نے اگر ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ محبت کرنے والے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، صوفیہ کے فالوور ہیں. تو آپ ریکنسیڈر کرو ان چیزوں کو. کسی قوم کی بیشنگ کرنے کے لیے پہلے یہ تو سوچو یار کہ یہاں جب رشین تھے تو ہم تو سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں پناہ لے گئے، یہاں سے لوگ جا کے تو انہوں نے جنگیں کی ہیں اگینسٹ آکوپائرز. حتیٰ کہ اسکندر اعظم کے وقت میں جو ہے میدانی علاقوں سے، راجستھان سے، پنجاب سے جب افغانستان میں وہ آیا تھا تو یہاں سے 70-80 ہزار لوگ گئے تھے جو سارے مارے گئے تھے. پھر یہیں آپ دیکھ لیں بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے پاس کوئی تاریخی دلائل نہیں ہے، اوکے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کے آگے چلنا ہے. افغانستان کے لوگوں کا بھی اس میں بھلائی ہے کہ پیس ہو، حقائق کو سمجھ جائیں، جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کریں پیسفل طریقے سے بیٹھ کے. اول تو کوئی ایسا ہے نہیں ہے، اگر ہے بھی تو آئیں بیٹھیں. دور دور سے یہ کہہ دینا کہ داخو کرخا دے، مصنوعی کرخا دے، یہ ہے وہ جو ہے وہ ایک بہانہ ہے تناؤ رکھنے کا. اس سے نکلیں. افغان بھی جو ہیں وہ امت کا حصہ ہیں، امت کے تصور کے اوپر قائم ہوں تو ہم آگے جا سکتے ہیں. اگر اس کے اوپر نہیں ہوگے تو پھر کہیں نہیں امان پائیں گے ہم.